नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो वो आपको और मुझे ज़िंदगी में ये मौके अता कर देता है कि हम ईमान के सफ़र में और ज़िंदगी की इन राहों पर चलते हुए उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। यकीनन खुदावंद खुदा का एक बड़ा मकसद, एक बड़ा प्लान इंसान के लिए था कि वो उसकी हम्द करे, उसकी सिताइश करे, उसकी परस्तिश करे। और खुदा ने इंसान को फिर से दोबारा से गुनाह की ज़िंदगी में से अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से नया जन्म दे के निकाला। और कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि जो यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं वो एक नया जन्म पाते हैं और एक नई ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं और वो रूहानी तौर पे पैदा होके आगे बढ़ते हैं। और खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को एक इख्तियार दे के दुनिया में भेजा था ताकि दुनिया तक वो कलाम की मुनादी कर सकें। और हमने आजकल जो अपनी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उमाल की किताब पे, बुक ऑफ फैक्ट्स जो है, जो रसूलों के उमाल भी जिसको कहा जाता है, जिसको पाक रूह की उमाल भी कहा जाता है, यानी कि पाक रूह की हदायत के वसीला से जो है वो इंसान उस वक्त के शागिर्द खुदा की हदायत के मुताबिक चलते और बड़े बड़े मुआज़ात करते रहे। और एक बड़ी कुव्वत और कुदरत जो यीशु मसीह के वसीला से उनको मिली थी वो दुनिया तक पहुँचाते रहे। और हमने देखा कि कैसे जब शागिर्द बड़े बड़े काम करते थे और बड़ी बड़ी जो यहूदी कौम और दूसरे लोग मसीहत में शामिल होते चले गए। और पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि कैसे वहाँ बताया गया था कि ख़तना ज़रूरी नहीं रहा, असल बात यीशु मसीह पे ईमान लाने की है और बपतिस्मा लेना है और बपतिस्मा लेकर चलना है। और ये एक क्रिश्चियन थियोलॉजी की बात है, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन की बात है जिसको हमने बात की थी। और आज हम उससे आगे बढ़ते हुए उमाल की किताब की जो 16वीं आयत है उसके ऊपर 16वां बाब है उसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे खुदा का पाक रूह जो है वो अब दोबारा से पौलुस को दूसरे मिशनरी दौरे के लिए तैयार करता है। और दूसरा मिशनरी दौरा किस तरह पौलुस रसूल अपने साथियों के साथ करते हैं, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे पौलुस को संसार किया गया था, यानी कि जो वहाँ पे लिस्त्रा में और उसके साथ के इलाका जो था उसमें जहाँ उसको संसार किया गया था, वहाँ पे पौलुस अब दोबारा जाता है। और क्यों जाता है, ये खुदा की बड़ी रहनुमाई थी कि वो वहाँ जाए। और आज इसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। और आज का हमारा जो ख़ास तौर पे इसमें जो फोकस होगा वो इस बात पे जो मेन एक वाक़या है कि कैसे खुदा ने अपने बंदा को इस्तेमाल किया कि उसने एक गैबदान रूह को एक लड़की में से निकाला और एक अच्छा काम करने पे उसको जेल में डाल दिया गया। और कैसे जेल को दुआ के वसीला से तोड़ा इसलिए कि मैं कहता हूँ कि खुदा ने कैसे उसके लिए उस जेल के दरवाज़ों को खोला। और ये सारी बातचीत हम करेंगे। और इसमें आज इस सारे टॉपिक पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर ज़ियाउल मसीह। पास्टर ज़ियाउल मसीह आप जानते हैं, पहले भी हमारे साथ भी प्रोग्राम में आते रहे हैं और इनका एक अपना शो ज़िंदगी टीवी पे सवाल आपका चलता रहा है। और पास्टर ज़ियाउल मसीह क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट भी हैं और IFGF चर्च हमारा जो स्लाव में है, यहाँ लंदन में है, उसमें हमारे साथ ये खिदमत भी करते हैं, पास्टर भी हैं। और आज हमारे साथ इस शो में शामिल हैं पास्टर ज़ियाउल मसीह। वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। आपसे मैं कहूँगा कि अगर कुछ आप और भी मज़ीद अपने तारुक से बताना चाहें तो बताएं, और थोड़ा सा हमें आज के इस इब्तिदाइया में क्या आप हमें बताना चाहते हैं वो भी बताइए। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ख़ास तौर पर आपके लिए और ज़िंदगी टीवी की सारी टीम के लिए मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ, उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने फ़ेसबुक पर हमें ज्वाइन किया है और हमें वेलकम कहा है। जैसा कि उमर सरदार मसीह साहब है, अर्शिया खान साहब, इन्होंने बाकायदा हमें वेलकम कहा, हम उनके लिए शुक्रगुज़ार हैं। और लोगों के भी शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग कलाम को सीख सकें। और आज हम इमाल
16 باب میں پولس رسول کا جو بیان ہے یہاں پر، جو پولس رسول نے جو کچھ کیا، کس طرح سے وہ خدمت کرتے رہے اور ان کی خدمت کے دوران کیا کیا ہوا، ان میں سے ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے، اس کو لے کر چلیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دیں گے، اور آپ ضرور اس تعلق سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں، اعمال 16 باب اگر آپ کھول کے بیٹھ جائیں تو آپ ضرور اسے بھی شیئر کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور خدا ہم آپ کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر ضیاء آپ کے لیے، اور آپ نے کچھ بات جو مجھے کہنی تھی آپ نے بھی کہہ دی، اور میں اپنے ناظرین سے پھر سے کہوں گا کہ ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو اور یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے، اور ہمارا خاص طور پہ جو واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 5900، یہ خاص نمبر ہے جس پہ آپ اپنے سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ آپ کال کر کے اس پہ سوال کال کر کے بھی کر سکتے ہیں، ہمیں سوال بھیج بھی سکتے ہیں، اور آپ کے لوکل نمبر بھی آئیں گے اسکرین پہ، آپ اس پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور ہماری اسکائپ آئی ڈی جو ہے وہ زندگی ٹی وی ہے، آپ اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ اور ضرور میں کہوں گا آپ اس پروگرام کو شیئر کیجئے، اس میں بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آج ہم کریں گے، کلام کی باتیں ہیں، اور کیسے ایمان کی باتیں اس میں جو ہیں، وہ ایمان ہمیں کیسے ہمیں جو ہے وہ جیلوں میں سے بھی نکلنے پہ ایمان ہمیں جو ہے ہمارے لیے راستے کھولتا ہے، دوار راستے کھولتی ہے، یہ ساری باتیں آج ہم کریں گے۔ اور کیسے خدا کے خادم پالوس کے وسیلہ سے پہلی جو ہے کانورٹ یورپ پہ، خدا اب یورپ کی طرف پالوس رسول کو لے کے جانے کو ہے، اور کیسے پہلی جو ایماندار خاتون ہے اس کے تعلق سے ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ جو ہے یہاں پہ کنورٹ ہوتی ہے، اور وہ ایمان لاتی ہے مسیح پہ، اور کیسے مسیحیت کا دروازہ یورپ کے لیے کھلتا ہے۔ پاسٹر ضیاء، آج جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب پالوس رسول جب دوبارہ اپنے دوسرے مشنری دورے پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو جو ہے لسترا وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے جو ہے تیموتھیوس جو تھا وہ ان کو ایک شاگرد ملتا ہے جو ان کے پہلے مشنری دورے میں جو ایمان لایا تھا، جو پہلے منادی انہوں نے کی تھی، اور کیسے یہ جو شخص ہے تیموتھیوس ہے، اس کی ماں اور اس کی دادی دونوں یہودی بیک گراؤنڈ سے تھیں، اور یہ ایمان لایا، اور یہ اس کا پالوس رسول کا ساتھی بنا۔ تو اس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اگر 9ویں آیت اور 10ویں آیت پڑھ دیجئے تو ہم اس میں پھر آگے بڑھتے ہیں پروگرام۔ جی، اعمال کی کتاب 16 باب اور اس کی 9ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا، اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر۔ اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے۔ آمین۔ آپ تھوڑا سا اس پہ بیان کیجئے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو رویا خدا نے دکھائی ہے، ہاں جی، یہ رویا کیا پیچھے اپنے ایک بہت بڑا کام رکھتی ہے، بہت بڑا خدا کا پلان رکھتی ہے؟ آپ اس کے تعلق سے ذرا بتائیے گا۔ ہاں بالکل، جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ مخلوقات کراہتی ہے کہ خدا کے بیٹے ظاہر ہوں، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پولس رسول جب اپنے تبلیغی جو دورے پر تھے تو ایک شخص جو ہے وہ انہیں رویا میں نظر آتا ہے، جو کہ اسی علاقے کے پار جو ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں بھی آئیں، آپ یہاں بھی آئیں، اور پولس رسول اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی کلام کی ضرورت ہے، اور مسیح یسوع کے نام کی خوشخبری کی ضرورت ہے، اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ یہ لوگ بھی جانیں کہ مسیح نام میں قدرت ہے، اور مسیح نام کے وسیلہ سے ہی لوگوں کے لیے شفا ہے، اور لہٰذا انہوں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے پھر وہاں جا کر انہیں کلام سنایا۔
اور یہ اس میں جو خاص بات مجھے نظر آتی ہے، کیونکہ انہوں نے اب اسی راستے سے جانا تھا جو دربے کا راستہ تھا اور یہ لسٹرا کا راستہ تھا، اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پالوس کو سنسار کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس کو مردہ سمجھ کر شہر سے باہر پھینک دیا تھا. لیکن جب شاگرد آئے اور اٹھا کے اس کو لے گئے تو خدا نے جو ہے اس کو دوبارہ ایک نئی زندگی دی ہے، اور نئی زندگی میں اب پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو نئی زندگی ملی تھی وہ اسی دن واپس جاتا ہے اور اسی شہر میں اسی جگہ پہ واپس جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے نکلتا ہے. اور آج پھر جب اس جگہ پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جا رہا ہے تو ہم دیکھیں کوئی اس کو ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. یہ دلیری کا روح جو ہے یہ خدا کا پاک روح ہے جو عطا کرتا ہے، اور اس دلیری کے روح کے لیے میں خدا کا شکر بھی کرتا ہوں. اور آج میں اس بات کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں، دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جو مسیحی ہے ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جو مسیحی نہیں ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا پاک روح ہی ہے جو آپ کو وہ قوت بخش سکتا ہے، آپ کو دلیری کا روح بخش سکتا ہے، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے وہ راستہ دکھا سکتا ہے. جیسے پاسٹر صاحب یہ مجھے بڑی خوبصورت آپ نے جو بات کہی لگتی ہے کہ خدا اس کو دکھا رہا تھا کہ کیسے جو مخلوقات ہے وہ کرا رہی ہے، جیسے کلام میں لکھا ہے آرزو مند ہے کہ خدا کے بیٹے یعنی کہ خدا کا کلام اس کے پاس لے کے آئیں. اور یہ جو ہے خدا کا بندہ وہاں پہ جاتا ہے مقدنیہ اب یہ جو ہے اس وقت شمالی حصہ تھا یونان کا، اور یہ ادھر سے ہی پھر آگے جو راستہ نکلتا ہے جاتا ہے آ کے یورپ کا شروع ہو جاتا ہے، یورپ کے طرف یہ سارا راستہ نکل جاتا ہے. اور انجیل کی خوشخبری اب خدا ان علاقوں سے نکال کے اس طرف لے کے جا رہا ہے. اور یہ مقدنی آدمی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا یہ یورپ کی نمائندگی کرتا ہے کہ کیسے یہاں پہ لوگوں کو نجات کی ضرورت ہے، اور کیسے جو ہے. اور جو میں آیت مجھے خوبصورت لگتی ہے وہ جو آپ نے پڑھی 16ویں باب کی 10ویں آیت کہ اس نے فوراً ارادہ کر لیا، اس نے سوچا نہیں ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اب مجھے پھر سے ان راستوں سے گزرنا پڑے گا جہاں سے مجھے پہلے سنسار کیا گیا تھا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ جاتے جاتے ان کو مضبوط کرتا گیا. تو آپ اس کے اوپر ضرور بات کیجئے. ہاں جی، وہ بالکل میں یہی اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پولس رسول جانتے تھے کہ بائبل میں مسیح یسوع کے جو الفاظ ہے وہ یہی ہیں کہ جب لوگ تمہیں میرے سبب سے، مسیح ہونے کے سبب سے لعن طعن کریں گے، اور لوگ آپ کو مسیح یسوع کے نام کے سبب سے مارنے کی بھی کوشش کریں گے تو تم بابرکت ہو، تمہیں ویسے ہی اجر ملے گا. اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں وہاں مارنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن کبھی یہی پولس رسول تھے کہ جب یہ مسیح سے دور تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ بھی مسیحوں کو مارتے تھے. تو آپ جب انہوں نے مسیح یسوع کے لیے مار کھائی ہے تو یہ کیا ہے، وہ اپنا وہ اسی کو یاد کر رہے ہوں گے کہ کبھی میں نے لوگوں کو اس لیے مارا کہ وہ مسیح ہیں، اور آج میں اسی مسیح کے لیے مار کھا رہا ہوں، اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہے. اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج میں نے اس سے نہیں رکنا. اور آپ کو میں بتاؤں، دنیا والوں نے جہاں کہیں بھی مسیح کے شاگردوں کا خون بہایا، ان پر ظلم کیا یا مسیحیوں کا کیا، وہاں سے مسیحیت کو ختم کرنا ناممکن ہو گیا. بالکل. اور وہاں پر بھی مسیحیت جو ہے وہ پھر قائم ہوئی ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں آج یورپ کا کیا، یورپ اب سے مطلب پچھلے کئی دہائیوں سے کئی صدیوں سے یورپ جو ہے وہ مسیحیت کا گڑھ بنا ہوا ہے. ان کے جتنے یورپ کے جھنڈے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پہ صلیبیں لگی ہوئی ہیں، اور ان کے یونائٹڈ کنگڈم کے جو ملکہ کا تاج ہے اس میں صلیب لگی ہوئی ہے. یہاں پہ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر رسولوں نے وہاں پہ دکھ اٹھایا تو اس کے بعد مسیح یسوع کا نام ان قوموں میں رچ بس گیا، اور انہوں نے مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے برکت پائی، صلیب کے نشان کی وجہ سے برکت پائی. اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے ان رسولوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس وقت مسیحیت کی خاطر دکھ اٹھایا. بالکل. اور یہ اس میں ایک خاص بات جو نظر آتی ہے، میں اس میں دیکھ رہا جو 10ویں آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں لکھا ہے کہ اور اس میں کہا کہ اس رویا کو دیکھتے ہی ہم فوراً ارادہ کیا. اب جب وہ لکھتا ہے نا ہم فوراً،
جی. تو یہ اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں، لوکا کی انجیل لکھنے والے طبیب لوکا، تو اس میں یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس وقت ان کے ساتھ تھے، اور وہ ان کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ پھر یہ تیموتھیوس تھے، اور پھر سلاس کو چنا تھا پالوس رسول نے. تو یہ سب لوگ اکٹھے اس وقت نکلے ہیں اور یہ جا رہے ہیں. تو یہ جو اس وقت اس کے بعد، ان آیات کے بعد جتنا بھی لکھا جانا ہے، وہ ایک طرح کے عینی شاہد کی طرح، ایک عینی شاہد کی طرح وہ سارا اکاؤنٹ لوکا طبیب لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اس پہ لکھا ہے. اور اس میں خاص طور پہ ہم دیکھیں تو خدا بہت طریقوں سے، پچھلے ابواب میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا جو ہے اب رویا کے وسیلہ سے کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، نبیوں کے وسیلہ سے کلام کر رہا ہے. 9ویں باب میں ہم نے انانائس کا واقعہ دیکھا تھا، 10ویں باب میں ہم نے کرنیلیس کا واقعہ دیکھا تھا کہ کیسے خداوند اپنے پاک روح کے وسیلہ سے گائیڈ کرتا ہے کہ کرنیلیس کے پاس جا. کیسے پطرس کے تعلق سے 10ویں باب میں گائیڈ کیا گیا ہے. پالوس کا 2 دفعہ اس کو خدا کے پاک روح نے رہنمائی دی ہے. تو میں اکثر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا پاک روح کی رہنمائی میں یسوع مسیح کے روح، اور یہاں پہ وقت آیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ یسوع کے روح نے یسوع کے روح نے انہیں گائیڈ کیا. تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا تھا کہ اب وہ اس بڑی منادی کے لیے اس کے روح کی رہنمائی میں آگے بڑھیں. تو آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ مسیح پہ ایمان لانے والی یہ جو خاتون ہے لیدیا، یہ لیدیا جو ہے یہ ایک طرح کی فرسٹ ڈاکومنٹڈ جو کرسچن کانورٹ ہے، جو جس کا نام لکھا گیا ہے. اور یہ ہم اس میں دیکھتے ہیں اگلے آیات میں کہ اب یہ ایمان لاتی ہے، اور لکھا ہے کہ یہ بپتسمہ لیتی ہے، اپنے گھرانے کے ساتھ بپتسمہ لیتی ہے. اور وہاں، اور یہ ملتی کہاں پہ، اس کو بڑا دیکھیں خدا کے کہ اب جب یہ وہاں پہ گئے ہیں، وہاں پہ پہنچے ہیں، تو لکھا ہے کہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہودی کہاں پہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں کوئی سینیگاگ تو تھا نہیں، اور یہودی عبادت گاہ وہاں پہ ابھی تک کوئی نہیں تھی. لیکن ان کو پتہ لگا کہ شہر سے باہر تھوڑا دریا کے کنارے دعا کی ایک جگہ ہے، اور وہ جب اس دعا کی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں چند عورتیں دعا کر رہی ہیں. آپ بلکہ اس کو تھوڑا سا پڑھ دیجئے، بڑا اچھا رہے گا. پڑھ دیتا ہوں میں. لکھا ہے وہاں سے فلپی میں پہنچے، اور مقدونیہ کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے، اور ہم چند روز اس شہر میں رہے، اور سبت کے دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے، جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے. اور تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی. اس کا دل خداوند نے کھولا تھا کہ پولس کی باتوں پر توجہ کرے، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو. پس اس نے ہمیں مجبور کیا، اور یہ پھر لدیا کے گھر جا کر رہے ہیں. بالکل. اور اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ پہلے سے خدا پرست تھی، خدا کو پیار کرنے والی تھی، لہٰذا خدا نے اسے یہودی مذہب میں یہ کنورٹ ہوئی تھی. بالکل، کیونکہ خود پولس رسول کی جو پاسٹر روبنسن جو کہانی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہوہ خدا سے بہت پیار کرنے والا شخص تھا، اور خدا نے اس کا جذبہ دیکھتے ہوئے اسے سچائی. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی مذہب میں بھی ہوں، اگر آپ کسی سچے خدا کی تلاش میں ہیں، اور چاہے آپ غلط ٹریک پر بھی پہنچے ہوئے ہیں اس خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، تو خدا آپ کو مسیحت تک پہنچا دیتا ہے. یہ جو آپ نے بات کہی ہے، اس کے لیے یہ 14ویں آیت بڑی ہی زبردست ہے. لکھا ہے اور اس کا دل خدا نے کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے. اب جب انسان خدا کی طرف اپنی نگاہیں لگاتا ہے، جب اس کا دل خدا کی طرف سچائی کی تلاش کر رہا ہوتا ہے، سچائی کی تلاش جب وہ کرتا ہے، تو یہاں پہ یہ آیت میں سنتا ہوں بڑی خوبصورت ہے. اور وہ لکھا ہے کہ خدا نے اس کی مدد کی ہے، خدا نے اسے گائیڈ کیا ہے کہ تو اب خدا تک تو پہنچ گئی ہے، اب تجھے نجات تک بھی پہنچنے کی ضرورت ہے. اصل بات جو ہے کہ خدا اسے نجات تک اب لے کے جانا چاہ رہا ہے.
جی. خدا کی خدائی تک پہنچ جاتے ہیں لوگ بعض دفعہ, خدا کو جانتے ہیں بعض دفعہ کہ خدا ہے, لیکن نجات کہاں ہے یہ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک کو ملے. آج بھی لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ کسی خدا کی تو پوجا کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا ہم نے ہمارا طریقہ کار وہی ہے, انہوں نے اس کے لیے قربان گاہ بھی بنائی ہوتی ہے, وہ اس کے لیے نذرانے بھی لا رہے ہوتے ہیں, کئیوں نے قربان گاہ نہیں بنائی ہوتی, عبادت گاہیں بنائی ہوتی ہیں, اپنی اپنی ایک کتاب بھی رکھی ہوئی ہے, لیکن ان میں سے اگر تو وہ سب کچھ منافقت سے ہو رہا ہے تو پھر خدا ان کی مدد نہیں کرتا, کیونکہ وہ وہاں پر بھی سیریس نہیں ہے. لیکن اگر وہ سچے خدا کی پہچان میں ہے اور وہ کسی بھی مذہب میں ہے, چاہے وہ ابراہمک ریلیجنز میں ہیں جیسے کہ یہودیوں میں ہے, مسلمانوں میں ہے, اور چاہے وہ نان ابراہمک ریلیجنز میں ہے جیسے کہ ہندوؤں میں, سکھوں میں ہے, لیکن اگر وہ کسی سچے خدا کی تلاش میں ہیں اور سچائی سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں تو خدا ان تک سچائی کو پہنچاتا ہے, مسیح یسوع کا پیغام ان تک پہنچاتا ہے, اور مسیح یسوع کے نام کی قدرت کا تجربہ ان تک پہنچاتا ہے. کیونکہ میں یہ اکثر لوگ آپ کو بھی یہ دعوت دینا چاہتا ہوں, جتنے لوگ سن رہے ہیں, کہ اگر آپ یسوع کو نہیں بھی جانتے, اگر آپ سمجھتے ہیں بائبل پہ ایمان نہیں بھی رکھتے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ یسوع کے نام کو آزما کر دیکھیں, آپ ٹرائی دا جیزس, آپ یسوع کے نام کو پکار کر دیکھیں, اور اس کے لیے آپ کو کسی خاص زبان میں کوئی لفظ نہیں بولنے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی نہیں اسی زبان میں بولیں گے تو آپ کا خدا ملے گا. آپ نے صرف یسوع کو پکارنا ہے, اور چاہے پنجابی میں پچاریں, اردو, انگلش, عربی. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. ان زبانوں کا بنانے والا تو خدا خود ہے, وہ تو ساری سمجھتا ہے. پہلے خدا نے ایک زبان بنائی تھی, پھر جب انسان نے خدا سے بغاوت شروع کی اور بابل کا برج بنایا تو وہاں خدا نے زبانیں خود ان کے ڈالی. لکھا ہوا ہے, ہسٹری ہے یہ, کہ خدا نے اختلاف ڈالنے کے لیے تاکہ اب یہ ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھ سکیں, اور ایک زیادہ وقت ضائع کر رہے تھے نا, وہاں بڑی برائی کی طرف بڑھ رہے تھے, وقت ضائع کر رہے تھے کہ ہم خدا تک پہنچیں گے. تو خدا نے کہا کہ وقت ضائع کر رہے ہیں, خدا نے کہا میں دیکھوں کیا کر رہے ہیں, تو پھر خدا نے کہا کہ یہ وقت ضائع کر رہے ہیں میرے تک پہنچنے کے لیے. یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی اچھی ہے کہ وقت ضائع جو فزیکل ایفرٹ ہے, اب فزیکل ایفرٹ سے آپ نہیں کر سکتے, چاہے آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں, کتنا بھی کچھ کر لیں, کتنے بھی آپ چلے کر لیں, آپ کہیں کہ جی میں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر خدا کو ملنا ہے, یا آپ کہیں کہ جی میں نے 5 دفعہ جو ہے چونکہ میں 5 دفعہ نماز پڑھوں گا پھر خدا ملتا ہے. یا میں اگر اس لیے چھڑا کہ ایک سوال بھی اس کو بھی ساتھ ہی جواب دیجیے, آپ ہی دیجیے. بھائی ضیاء مسیح, میں آپ کو سلام خداوند میں شکر گزار ہوں کہ آپ کو بہت زبردست طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. میرا ایک مسلمان دوست نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مسیحیت میں روزانہ کتنی دعائیں فرض ہیں, تو یہ دعائیں جو ہیں آپ ذرا بتائیے گا. تو آپ سے سوال ہے. آپ تھینک یو ویری مچ, آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ مسیحیت میں کتنی. اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو بائبل میں 3 وقت کی دعا کا جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے, کہ شام, صبح اور دوپہر. اور ہم زبور بھی گاتے ہیں, شام صبح دوپہر ملے میں فریاد پکارا. لیکن اب مسیح یسوع میں آ کر ہم ہر وقت بھی دعا کر سکتے ہیں, جب ہمارا وقت, اس کے لیے کوئی خاص مخصوص ٹائم نہیں ہے, کیونکہ خدا ہر وقت اویلیبل ہے. وہ کوئی انگریز افسر نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہے کہ میں صبح 8 بجے ملوں گا, اس کے بعد 11 بجے, اس کے بعد 1 بجے, اس کے بعد شام کو 8 بجے. اس طرح کا وہ نہیں ہے. وہ آپ کے لیے ہر وقت اویلیبل ہے, اور جب آپ اسے پکاریں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے کام میں پھنسے ہوئے ہیں اور خدا کہے کہ بھائی میرے کو یہی ٹائم ہے, 1 بجے میں نے ملنا ہے تو پہنچ جاؤ, اور اگر آپ وہاں پہنچے تو بعد میں وہ آپ سے کہے کہ وہ سارے آئٹم پورے کر کے آؤ, آپ منہ ہاتھ دھو کے آؤ, صاف کپڑے, خوشبو لگا کے آؤ, تو پھر میں ملوں گا. ایسا بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں, باپ ہوں. اور باپ کے پاس بندہ جب جو ہے وہ جاتا ہے تو وہ پروٹوکول اس کو نہیں چاہیے ہوتا, اس کو ایزی ایکسیس ہوتا ہے. اب کسی وقت بھی ہم جا سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں. اور باقی کلیسیائی طور پہ کیونکہ اتوار کا دن مقرر ہے, وہ ایک دن مقرر ہے, اور صبح شام مسیحی جو ہے موسٹ آف دا ٹائم صبح اور شام اپنے گھروں میں. یہ بھی ہے کہ کلیسیائی طور پہ کوئی بھی وقت مقرر کیا جائے تو آپ جائیں, اگر آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, لیکن وقت کی ویسے پابندی نہیں ہے. ایز اے ریلیجن ہمارا کوئی اس پہ وہ پابندی نہیں ہے, ٹائم کی بھی پابندی نہیں ہے کہ کس وقت دعا کرنی ہے. لیکن صبح کے وقت ارلی مارننگ دعا کرنے کو جو ہے آج بھی جو مسیح خادمین ہیں وہ بھی اسے اتم سمجھتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے
خاندانوں میں باقاعدہ دعا کی جاتی ہے، اور اس کا بھی کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سونے کا ٹائم ہے تو آپ دعا کریں. اور اس میں ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں بھائی، خاص طور پہ دیکھیں جب ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو دیٹ از دا بیسٹ ٹائم کہ خدا کے نام سے اور پہلا اس کو درجہ یاد کر کے جو ہے آپ اپنا کریں، جو ہے دن کا آغاز کریں. جب آپ دن ختم کرتے ہیں تو پھر بڑا ضروری ہے کہ خدا کے حضور میں پھر سے آئیں اور سارے دن کی برکتوں کے لیے شکر ادا کریں. کوئی غلطیاں ہوئی ہیں اس کی خدا سے معافی مانگے، پھر اس کے ساتھ چلیں. اور اگر آپ کو خدا رات کے پہروں میں اٹھ کے دعا کرنے کا فضل دیتا ہے تو آپ ضرور رات کے پہروں میں اٹھ کے دعا کریں. ہاں، اور بات ہم ہر وقت کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے کہا ہے کہ آپ اپنے کام پہ بھی چلتے پھرتے روح میں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ روح میں دعا کر سکتے، روح میں یعنی کہ خدا کے ساتھ ہمارے روح کی اور خدا کے روح کی ایک اکائی بن جائے اور ہم ہر وقت دعا کر سکتے ہیں. اور یہ آگے ہم بڑھتے ہیں. اور خاص طور پر میں ایک یہاں یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دعا میں کوئی مخصوص لفظ نہیں ہوتے ہمارے کہ آپ نے یہ والا بولنا ہے اور یہ دعا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنی دلی دعا کرنے کی اجازت ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کریں. آپ کوئی رٹے رٹائے فکرے نہیں ہیں ہمارے پاس کہ یہ والے فکرے بولیں گے تو دعا ہوئے گی، یہ والے فکرے نہیں بولیں، یہ والا ایکشن لگائیں گے، یہ والی پوزیشن میں کریں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ فری ہیں اور آپ اویلیبل ہیں اور آپ ٹائم دے سکتے ہیں خدا کو اور یکسوئی کے ساتھ فوکس کر کے، تو اسی وقت آپ کو اس کو استعمال. اب اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ضرور آپ اس پروگرام کو شیئر کیجئے، کیونکہ آگے ہم بڑی خوبصورت چند باتوں کی طرف جانے والے ہیں اور بڑی زبردست وہ خدا کی رہنمائی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کیسے دعا کرنے سے ملتی ہے. اور اب اس گھرانے کو ملی ہے، جیسے ہم نے بات کیا لیدیا کہ لکھا ہے کہ 15ویں آیت میں کہ اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے کر لیا اور منت کی کہ ہمارے گھر میں رہو. اب وہ خادموں کی خدمت کرنا چاہتی ہے اور یہ خدا کی طرف سے روح ملتا ہے. آپ اگر اب 16 سے 18 آیت تک پڑھ لیجیے. 16 سے 18 ہم پڑھیں گے. جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی. وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی. وہ پولس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی. آخر پولس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا، میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا. اسی گھڑی نکل گئی. اور جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پولس اور سیلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لائے اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں. اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیعت لگانے کا حکم دیا اور بعد سے بیعت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا. اب یہ بڑا زبردست واقعہ. ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں کوئکلی جواب دیتا ہوں کہ ہم نے زیادہ بات بتا دی ہے. ہمیں کس جگہ دعا کرنی چاہیے؟ تو بھائی جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا، بھائی ہیں یا بہن ہیں جو بھی ہیں، آپ کو کسی جگہ بھی آپ ہوں، آپ خدا سے دعا کر سکتے ہیں. آپ کہیں بھی ہوں، خدا کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باقی کلیسیائی طور پہ ہمارے لیے ہم نے گرجا گھر بنائے ہیں، ضرور جہاں جانا چاہیے، کیونکہ جب ہم اجتماعی طور پہ ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، کلیسیائی طور پہ ملتے ہیں، تو خدا کی اس مرضی کو پورا کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے پہلے بنی اسرائیل کو جب وہ نکلے تھے تو خیمہ اجتماع کا انہوں نے کہا کہ آپ بندوبست کریں. وہاں پہ خدا کے ضرور آتے تھے. پھر ہیکل بنوائی تھی اور پھر ہیکل میں یسوع خود بھی جاتے تھے. اور اس طرح ہمیں جب جہاں کہیں بھی دعا کی جگہ ہے اب جائیں. مسیح یسوع پہاڑ پر جا کر دعا کرتے، کسی وقت بھی کرتے تھے. یسوع مسیح پہاڑ پہ جا کے دعا کیا کرتے تھے. ایسی جگہ پہ جا کے دعا کرتے تھے جو جہاں پہ انہیں اچھی تنہائی ملے، اچھا ماحول ملے، اچھی بات ملے. تو آگے ہم بڑھتے ہیں. یہ آپ نے بڑا زبردست پاسطیات جو ہے یہ پڑھا ہے، حوالہ پڑھا ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسپرٹ آف ڈیوینیشن ہے جو ہے، یہ غیب دان روح،
یہ غیب دان روحیں جو ہیں یہ آج بھی بڑے عجیب طریقوں سے کام کر رہی ہیں. اس وقت بھی یہ اپنے مالکوں کی کمائی کا ذریعہ بنی ہوئی تھی. آج کل خود لوگوں کی اپنی کمائی کا ذریعہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اور وہ ان روحوں کو قابو کر کے تو اپنی کام انہوں نے چمکائے ہوئے ہیں. لیکن ہم اسی پہ رہتے ہیں, اور لکھا ہے کہ آخر پالوس نے رنجیدہ ہوا. اب دیکھیں یہ خدا کا بندہ تھا, بات وہ کیا کر رہی تھی, بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ یہ خدا کے بندے ہیں, یہ خدا کے بندے ہیں, لیکن خدا کے بندے کو بدروح کی جو ہے یا غلط روح کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اپنا میں سمجھتا ہوں وہ قبلہ چمکانے کے لیے بتانا چاہ رہی تھی کہ میں بھی کچھ ہوں. آپ ذرا اس پہ بات کیجیے. ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ پاسٹر روبنسن کی ایک تو دیکھیں غیب دان روح تھی, یعنی کہ لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتی تھی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی وہ میری چیز گم گئی ہے, وہ کہاں ہے, تو وہ جی سیانے کے پاس چلے جائیں. آگے سیانہ جو وہ مذہبی اس نے لبادہ اڑا ہوتا ہے کہ میں مذہبی انسان ہوں. دراصل وہ ابلیس کی مدد سے آپ کو پتہ کر کے دے رہے ہوتے ہیں, جنوں اور بد ارواح سے وہ یہ سب کچھ کر کے دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو پیچھے لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ خدا کے نافرمانی. اور بعض دفعہ وہ ایون کہ کہتے ہیں کہ جب اس کی حاضری ہوگی ہمارے اس موکل کی تو آپ سب نے سر جھکانے ہیں, اور یہ جو وہاں پوچھنے گئے ہوتے ہیں وہاں باقاعدہ سر جھکاتے ہیں, اور خداوند اپنے خدا کی نام کی تحقیر بھی کرتے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ یہ کام تو اچھا کر رہی تھی, کوئی غلط بات نہیں کر رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ یہ اچھے لوگ ہیں. بالکل اس نے کوئی بری گواہی نہیں دی. لیکن بات جہاں پوائنٹ کیا ہے کہ کسی برے شخص کی اچھی گواہی بھی کبھی نہ لے, کیونکہ دراصل وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں, اور جب آپ چلے جائیں گے تو وہ پھر سے غلط کام کرے گا, اور وہ آپ کے نام ہی لگیں گے کہ یہ وہ رسول آئے تھے یہاں پر اور انہوں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا, لہٰذا یہ روح جو ہے یہ بھی خدا کی طرف سے ہے. اب دیکھیں انہوں نے پالوس رسول نے جب لکھا ہے کہ اس کو بڑا برا لگا کہ, اور اس نے ایک بری روح کی گواہی لینی پسند نہیں کی ہے, اور اس نے اس کو نکال دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کو ترس بھی آئے گا اس برچی کے اوپر, اس لڑکی کے اوپر جو مصیبت میں اس بدروح کے اختیار میں تھی, اور بری طرح وہ ستاتی بھی ہوگی اس کو, اور وہ جو وہ بدروح کہنا چاہتی ہے وہی وہ کہتی تھی, ہوسٹیج تھی نا ایک طرح کی, اس کے غلام بن جاتا. اس کو بھی آزادی دلوا دی ہے اس نے, اور ایک آزادی دے دی ہے. لیکن اب اس کے مالک جو ہیں انہوں نے کیا کیا, ایک اچھے کام کی بدولت انہوں نے حاکموں کو جو ہے اس وقت کے جو راداری کے حاکم مجسٹریٹس ہوتے تھے ان کو لیا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. اور لکھا ہوا 19ویں آیت میں بھی آپ نے میرا خیال پڑھا یہ کہ جب ان کی مالکوں کی کمائی کی امید جاتی رہی تو پالوس اور سلاس کو پکڑ کر چوک میں کھینچ لے گئے. اب دیکھیں کتنی ذلت کی بات ہے, رسوائی کی بات ہے. خدا کے بندے ہیں, خدا کے قادم ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. اور 20ویں آیت کہتی ہے انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا یہ آدمی یہودی ہیں اور ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈال رہے ہیں. اب کام وہ کر رہے ہیں کہ ایک اچھا نیک کام کیا ہے, انہوں نے یہ غلط روح کو نکالا ہے اور ایک بچی کو آزاد کروایا. لیکن جو ہے چونکہ ان کی پیسوں کمائی, دیکھیں آج بھی بعض دفعہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا بہت اچھا ہے, آپ کیوں اسے غلط کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کیوں, کہتے وہ تو جی مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ مسیح سچا نبی ہے, وہ تو جی کہتا ہے کہ ابراہیم بھی نبی ہے, وہ تو جی کہتا ہے موسیٰ بھی نبی ہے, وہ تو جی یہ بھی کہتا ہے کہ ہم خدا کو بھی مانتے ہیں. تو مطلب اتنا کہہ دینے سے اگر کوئی وہ مان رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ روحوں کی مدد سے آپ کو کہ آج کل بہت سے بھائی صاحب ایسے لوگ ہیں جو جن کے پاس غیب دان روحیں ہیں, جن آشنا ہیں وہ, اور وہ کسی چرچ میں کھانا دے دیتے ہیں آ کے, وہاں پہ دیگیں دے دیتے ہیں جی یہ انہوں نے دیگیں دی ہیں, جی کیوں دی ہیں, جی انہوں نے دی ہیں. دراصل وہ اپنی ریکمنڈیشن کروا رہے ہوتے ہیں وہاں پر اس چرچ والوں سے کہ ہم یہ بھی صحیح لوگ ہیں. بلکہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بلکہ اب لیتے وہ مسیح کا نام ہے سامنے اور بیک پہ انہوں نے یہ سارے کام کیے ہوتے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم آپ کو غیب کی بتا رہے ہیں, غیب کی بتا رہے ہیں, آپ کا پچھلا بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں یہ چیزیں. بہرحال یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک اچھا کام کرنے پہ انہیں ریوارڈ کیا ملا ہے, اعزاز کیا مل رہا ہے کہ فوجداری کے حق میں ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیعت لگوائے. 22ویں آیت میں لکھا ہے بیعت لگانے کا حکم دیا.
دیا. ہاں کیونکہ انہوں نے جا کے قومی بات کر دی نا, انہوں نے بتا دیا کہ جی ان کی یہ یہودی ہیں ہم رومی ہیں تو یہ کوئی قومی مسئلہ ہے. یہاں پہ یہ جو کھلبلی کا لفظ ہے نا یہ وہی ہے کہ امن و اما کی صورتحال خراب کر رہے ہیں, اور جا کے یہ نہیں بتایا کہ بھی ہماری بدرو نکال دی ہے انہیں جا کے بتایا کہ قومی مسئلہ یہاں پیدا ہو رہا ہے. اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جا کر جب انہوں نے کنونشن ہماری عبادت روکنی ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ قومی مسئلہ ہے, جی قومی مسئلہ ہے. تو قومی مسئلے میں ڈال کر, ہیومن رائٹس میں ڈال کر آج بھی مسیحی تعلیمات کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی ہیومن رائٹس کی بات ہے, جی یہ ہے وہ ہے, تو رائٹس دیتے دیتے وہ کسی طرح انجیل کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں جو میں بات جس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اب ان کے اچھے کام کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں, ان کو بیعت لگائے گئے ہیں, اور یہاں تک ہی نہیں رکھا, اور لکھا ہے کہ 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور بہت سے بیعت لگوا کر انہیں اندر قید خانے میں ڈال دیا, اندر کے قید خانے میں ڈال دیا, اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھوک دیے. اب یہ بلکہ ایک سخت پیرا میں رکھ دیا گیا ہے اندر کا, تاکہ ایک آؤٹر ہوتا تھا جہاں بہت عام سے قیدیوں کو رہتا تھا, ایک ان اندر کی جگہ ہوتی تھی ان قید خانوں میں, اور وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ان کو جو ہے ان کے پاؤں بھی ٹھوک دیے ہیں تاکہ یہ کہیں بھاگ نہ سکیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں وہاں فارسی اقدام بھی بڑے زیادہ ہوتے تھے اندر کی جگہ پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایماندار کا باقی ہم دیکھتے ہیں رویہ کیا ہے. اب اس میں ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات یہ نظر آ رہی ہے کہ ایماندار کا, خدا پہ بھروسہ رکھنے والے کا رویہ کیا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ 25ویں آیت کہتی ہے آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے. اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے, میں بات جب یہ پڑھ بھی رہا تھا تو مجھے ہو رہا ہے کہ ایونجلزم کا کام رات میں جاری ہے, رات کا وقت ہے, آدھی رات کا وقت ہے, وہ گیت گا رہے ہیں, وہ دعا کر رہے ہیں. قیدی وہاں پہ ظاہر ہے دوسری قوموں سے جہاں سے بھی آئے ہوئے تھے وہ سن رہے ہیں ان کو, اور یہ ان کو کلام کی باتیں بتا رہے ہیں. ذلت کے بعد, رسوائی کے بعد, تشدد کے باوجود ان کے اندر سے کیا نکل رہی ہے؟ دعا نکل رہی ہے, ان کے اندر سے خدا کی حمد نکل رہی ہے, اور قیدی سن رہے ہیں. آپ اس پہ ضرور تفصیل کریں. یہ دیکھیے بالکل وہی بات ہے کہ دراصل ایک تو آپ نے دیکھا کہ ان کو قید خانے میں ڈالا ہے انہوں نے, اور لکھا ہے کانٹ میں ٹھوک دیے, یعنی کہ وہ پاؤں بھی جو تھے نا ان کو ایک لکڑی کا وہ بنا ہوتا تھا جس میں شکنجا سا پاؤں رکھ کے تو بند کر دیتے تھے تاکہ وہ پاؤں بھاگ نہ جائیں, ہل نہ سکیں. بالکل. اب یہ دیکھیں کہ یہ پولس رسول اور یہ سمجھتے تھے کہ یہاں بھی خدا ہمیں جو لایا منادی کے لیے لایا ہوگا, اور وہ وہاں پر شکر گزاری. اور حیرانگی کی بات سارے قیدیوں کے لیے یہ تھی کہ یہاں ہر دوسرا بندہ پریشان ہے, ہر دوسرا بندہ جب یہاں آتا ہے تو رونے کی آوازیں آتی ہیں نئے سیل سے. یہ کون سے قیدی آئے ہیں کہ یہ خوشی کے گیت گا رہے ہیں, اور ساتھ میں یعنی کہ یہ گیت گا رہے ہیں, خوشی کے گیت گا رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ اصل میں یہی کا جواب دیتا ہوں کہ یہ اصل میں جانتے ہیں کہ حاکم کون ہے, یہ جانتے ہیں کہ قدرت کس کی ہے, اختیار کس کا ہے, اور جس کی قدرت ہے اس کی اختیار ہے, اب اس کا کام. اور خوش تھے کہ چلو ہم نے مسیح نام کی وجہ سے ہم دکھ اٹھا رہے ہیں, اور خوش تھے ہمارے مسیح یسوع تو ہمارے لیے سلیب چڑھ گیا, چلو ہم اسی قابل ہوئے کہ ہمیں انہوں نے جیل میں ڈالنا. چلو, اور ایسے حالات میں اب خدا کی قدرت کا کام کرنا تو لازمی تھا. اور وہ 26ویں آیت میں یک ایک بڑا بھونچال آیا, بگ ارتھکویک. اب خدا کی قدرت آ گئی ہے, یہ ریوارڈ آ رہا ہے خدا کی طرف سے ان کو, اور لکھا ہے کہ زبردست بھونچال آ گیا, قید خانے کی نوئیں ہل گئیں, اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب بیڑیاں کھل گئیں. اب یہ ایک بڑی قدرت خدا نے دکھائی ہے کہ نیو ہل گئی ہے, بیڑیاں ان کی کھل گئی ہیں, دروازے کھل گئے ہیں, لیکن یہ بھاگے نہیں ہیں. ان کو پتا تھا کہ خدا نے ابھی اس جگہ پہ کام لینا ہے, یہ خدا کے روح سے مامور تھے, خدا کی رہنمائی ان کے پاس تھی, اور یہ لکھا ہے کہ یہ بھاگے نہیں بلکہ ایک بڑے کام کے لیے خدا کی رہنمائی میں. اور وہ جب لکھا ہے جب وہ دروگا جو تھا, آپ بلکہ اس واقعہ کو تھوڑا سا بیان کیجیے. ہاں یہیں پہ دیکھیں, یہاں پر جب لکھا ہے کہ انہوں نے مطلب گیت گانا شروع کیے ہیں, تو خدا بائبل میں لکھا ہے کہ جب اس کا تخت لگ جاتا ہے اس کی حمد و ستائش پر, تو جب خدا کا تخت یہاں پر لگ گیا ہے اور انہوں نے خدا سے گلے شکوے نہیں کیے کہ یا بھائی تو ہمیں کہاں پہنچا دیا,
تجھے تو ہمیں چاہیے تھا کہ یہ ہمیں نہ مار پڑتی، لیکن انہوں نے اس کے لیے شکر کیا کہ ہم نے اپنے مسیح کے خاطر دکھ اٹھایا، اور وہ گیت گا رہے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہے کہ پھر خدا کی قدرت جب جنبش کی ہے تو قید خانے والوں کو لگا کہ یہاں بھونچال آ گیا، اور ان کی بیڑیاں خود بخود جب کھل گئی ہیں تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو کچھ ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، اور پھر جو دروگا تھا، یعنی کہ جو انچارج تھا قید خانے کا، جو مطلب جیلر تھا، کیونکہ وہاں پر یہ قانون تھا کہ اگر کسی کی جیل سے قیدی بھاگ جائے تو اس قیدی کو سزائے موت دی جاتی تھی کہ اس نے حفاظت نہیں کی، یہ مطلب اس دروگا کو یعنی اس کی نیگلیجنسی پہ اس سپاہی کو دی جاتی۔ لہٰذا اس لیے اس بیچارے نے کہا کہ اب میرے سیل کے تو قیدی بھاگ گئے ہیں تو میں خود ہی اپنے آپ کو مار لیتا ہوں، ورنہ وہ مجھے ذلیل کریں گے یہ حکومت والے۔ تو پھر پولس رسول نے سے کہا او بھائی ہم نہیں بھاگے، ہم سب یہی ہیں، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا۔ اور وہ تو پہلے ہی بہت حیران تھا، اور حیران ہو گیا کہ یہ ہے کون، یہ ہے بھی یہیں پہ۔ میرا خیال میں جب دیکھیں ان کو لایا گیا ہوگا تو ہر دروگا کو پتا ہوتا ہے کہ کون کس مقدمے میں آیا ہے، ان کے اوپر الزام کیا ہے، اور اس کو پتا تھا کہ یہ یسوع کی گواہی دیتے ہیں، اس کو پتا تھا کہ قصور کوئی نہیں، ان کو کیا گیا ہے، اور اب وہ اور جان گیا ہے کہ یہ تو بیڑیاں بھی کھل گئی، دروازے بھی ٹوٹ گئے، سب کچھ ہو گیا، اور یہ بھاگے نہیں ہے بلکہ یہ تو میری سلامتی چاہ رہے ہیں۔ تو وہ آگے گر جاتا ہے۔ مجھے بڑی خوبصورت اس کی بات لگتی ہے، کہتا ہے کہ صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ اور آج بہت سی دنیا کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم نجات پائیں، تو جواب اس میں خداوند کا بندہ دیتا ہے، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، خداوند یسوع پہ ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور لکھا ہے، میں اس کو کہتا ہوں مڈ نائٹ کنورژن، مڈ نائٹ میریکل، اور مڈ نائٹ کو کہنا پریچنگ جو ہے وہ ایک بڑا رنگ لاتی ہے، اور پھر یہ مڈ نائٹ بیپٹزم بھی یہاں پہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ لکھا ہے، اور یہ خدا کی جو ہے نا فضل، یہ اس کا ایک بڑا قدرت۔ ابھی ہمیں بھائی سوال کر رہے تھے کہ کس وقت دعا کی جائے، اور یہ مڈ نائٹ میں دعا کر رہے ہیں، اور ایک بڑی قدرت آ رہی ہے، اور ایک بڑا کام ہو رہا ہے، اور بہت سی کنورژن ہوتی ہے۔ لکھا ہے دیکھیے وہاں پہ بھی انہوں نے صرف یہی کہا کہ یسوع پر ایمان لا، کہ یسوع پر ایمان لا، کہ یسوع کے نام میں قدرت ہے، اور یسوع نام میں نجات ہے، اور اس نام کے سوا کوئی نام نہیں بخشا گیا۔ لہٰذا ہم بھی اپنے ناظرین کو یہی کہتے ہیں کہ آپ یسوع کو ٹرائی کریں، یسوع کے نام کی قدرت کو ٹرائی کریں، یسوع کے نام میں جو شفا ہے اس کو ٹرائی کریں، اور آپ کا گھرانہ اگر مصیبتوں میں، اگر پریشانیوں میں، رکاوٹوں میں، آپ پر جادو لوگوں نے چلایا ہوا ہے، آپ کے کاروبار روکے ہوئے ہیں، آپ کے بچوں کی شادیاں روکی ہوئی ہیں، اور آپ کو مختلف طرح سے پھنسایا ہوا ہے، آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بالکل، اور یہاں پہ یسوع کو پکاریں اور آپ کا گھرانہ نجات۔ اور یسوع کو پکارنے کے ساتھ ساتھ ایک اگلا کام بھی ہوا ہے وہاں، ہاں جی، اور وہ یہ ہے کہ اب بعض دفعہ خدا خود کلام کرتا ہے، ہاں جی، بعض دفعہ خدا اپنے بندوں کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا، اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھرانے والوں کو خدا کا کلام سنایا۔ اب کہیں سے کلام کو بھی سننے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو اس جگہ پہ جانے کی ضرورت ہے جہاں پہ کلام سنایا جا رہا ہو، اس جگہ کو پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ کلام جب سنایا گیا ہے تو اسی رات کی گھڑی، اور لکھا ہے کہ اور اس نے رات کی اسی گھڑی میں انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے، اور یہ اب اس کی خدمت کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ زخمی تھے، ان کو بیت بے تحاشا لگائے گئے تھے، مارا گیا تھا، اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا۔ اب یہ مڈ نائٹ آپریشن جاری ہے، سب کچھ اس مڈ نائٹ میں ہو رہا ہے، رات کے وقت میں ہو رہا ہے، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا، اور سارے گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ اب یہ جیل
जेल दुआ के वसीला से टूटी। हाँ जी, हम ये देखते हैं कि दुआ हुई और क्या जल्जला आया और जनाब जेल टूटी है, बेड़ियां खुल गई हैं, लेकिन खुदा की निजात का काम पहले जरूरी था। आगे अब मैं समझता हूं कि इसका जो है हुक्मनामा, क्योंकि जाहिर है अगर एक जल्जला आया है और ये सारी खबर, ये ऐसे तो नहीं है कि हाकिमों तक पहुंची ना हो कि रात को हुआ क्या है वहां पे, और वो पहुंची है तो सुबह सुबह वो हाकिमों ने हवालदारों की मार्फत क्या भेजा कि इन आदमियों को छोड़ दो। ये खुदा की कुदरत है कि कहाँ उनको उन्होंने मारा पीटा बंद किया कि अगले दिन इन पे जो है मुकदमा चलाएंगे, और रातों रात खुदा की कुदरत को देख के वो कह रहे हैं कि इनको छोड़ दो। आप इसको जरा जरूर बयान कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल यही है कि उन्होंने कहा है कि जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवालदारों की मार्फत के अला भेजा कि इन आदमियों को छोड़ दे। और आप देखिए कि उन्होंने भी फैसला कर लिया कि भाई ये चूँकि इनके वसीला से मौजूद ज़ाहिर हो रहे हैं और हम जितना ज़्यादा इनको मारेंगे, जितना ज़्यादा इन पे जुल्म करेंगे और खुदा के और मौजूद ज़ाहिर होंगे और लोग इनकी तरफ पलटेंगे। लिहाजा आप इनको खुद से इनकी पब्लिसिटी ना करें, इनको जल्दी यहाँ से निकालें। और पास्टर ज़िया, ये खुदा उस वक्त ही काम नहीं करता था, आज भी बड़े बड़े ये काम होते हैं। हमारे पास एक सवाल है, ज़रा हट के है, उसको हम थोड़ी देर बाद लेते हैं। लेकिन मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में खुदा की ज़रूरत बताता हूँ कि जब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया और मुझे किडनैप किया गया, उसके बाद वो गुजरांवाला की जो है हवालात में था मैं, और वहाँ पे एक इतनी लंबी लंबी दाढ़े वाले शख्स ने, क्योंकि मुझे एकदम वहाँ की कलीसिया ने बहुत अच्छा ट्रीट किया, मेरे लिए बाइबल ला दी, बिस्तर ला दिया, चाय पानी, और मैं वहाँ बाइबल पढ़ता था तो सारे उसमें 7-8 लोग थे हवालात में, और उसमें से एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स था और उसने मुझे अपना वाक़या बताया। बात लंबी हो जाएगी, लेकिन अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ कि अप्रैल का महीना था, 11 अप्रैल की रात थी वो, और वहाँ बहुत ज़्यादा पंखे ऊपर चल रहे थे और उसको बहुत ज़्यादा कांपने लग गया। वो कहने लगा मेरे ऊपर डाल दो, उसको ठंड लगनी शुरू हो गई। 2-3 रज़ाइयाँ जो कुछ बेलवल डाला, तो मुझे कहता है जी आप पादरी साहब हैं, आप मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा मैंने करनी है यीशु के नाम में, अगर तू यीशु पे, जी मैं ईमान रखता हूँ। मैंने कहा अगर तू ईमान रखता है तो उस तरह रखना है जैसे हम ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा आया दुनिया की निजात के। कहता जी मैं ईमान रखता हूँ, मैं 11 साल सऊदी अरेबिया रह के आया हूँ, मैंने वहाँ भी पढ़ता रहा हूँ, मैं ईमान रखता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। और एक और शख्स था जिसको बहुत रात को मारा गया था और वो बड़ी हाय हाय कर रहा था, तो वो मैंने एकदम सबको खड़ा किया, मैंने कहा आप बैठे रहें। मैंने उठ के हाथ उठाए और मैंने दुआ की। मैंने कहा खुदावंद देखिए गैर कौम का बंदा है और आज इसने मुझे तेरा खादिम जानते हुए कहा है, यीशु के नाम में इसकी सारा जो कुछ भी इसकी प्रॉब्लम है इस वक्त, जो कुछ भी इसको शिवरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही है, इसका मसला हल कर। और इस दूसरे शख्स के लिए दुआ करता हूँ जिसको बहुत मारा गया है, जो बहुत इस वक्त अजियत में है, और यकीन करें कि चंद लम्हों के बाद ही उसकी सारी जो शिवरिंग ख़त्म होगी। और दूसरा बंदा जो हाय हाय कर रहा था, रो रहा, वो दोनों आपस में बैठ के गप्पे शप्पे लगाने हंसना शुरू हो गया। खुदा की कुदरत आज भी काम करती है। और मैं समझता हूँ कि देयर इज़ नो फिक्स टाइम टू प्रीचिंग, देयर इज़ नो फिक्स टाइम टू प्रे। कोई दुआ करने किस वक्त भी जब खुदा मौका देता है हमें काम, खुदा के काम को करना है। मेरा ये वक्त अर्ली मॉर्निंग का वक्त था, उस वक्त 5-6 बजे का टाइम था, और ये उस वक्त की बात है। ये वक्त जो है इनका 12 बजे का वक्त है। वक्त की बात नहीं, बात खुदा के साथ दिल लगाने की। आप जरूर इस पे बात कीजिए। हाँ बेशक, देखिए कि ये बातें जो खुदाए-रुल कुद्दस ने अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से खुदाए-रुल कुद्दस ने इन बातों को जो है वो अमाल की किताब में लिखवाया है, और ये हमारी रहनुमाई के लिए इन बातों को, इन मौजज़ात को जगह दी गई है कि किस तरह से वो जेल में पहुँचे और किस तरह से उन्होंने वहाँ पर खुदा की हम्द को जारी रखा है, और वो घबराए नहीं हैं कि हम जेल में आ गए, वो डरे नहीं हैं, और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, खुदा यहाँ भी हमें इस्तेमाल करेगा। मुझे वो पाकिस्तान का एक वाक़या याद आ रहा है कि वहाँ पर कुछ लोग जो थे OM टीम वालों को पकड़ के ले गए, जी ये यहाँ पर एक फ़िल्म दिखा रहे हैं जिसमें ये तबलीग कर रहे हैं अपने मज़हब की। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, उन्होंने कहा चलो इनको अंदर कर दो। तो उन्होंने कहा कि भी चलो आप लोग जाओ, तो वो लोग चले गए कि चलो कम से कम हमने अंदर कराए हैं। तो उन्होंने कहा कौन सी फिल्म दिखाते हो? उन्होंने कहा सारी इधर लगा लेते हैं, तो देख लें आप भी, हम तो कोई बुरी फिल्म नहीं है, अच्छी फिल्म है। तो उन्होंने कहा चलो यार लगाओ इधर, हम भी फारग ही हैं। तो उन्होंने थाने में फिल्म लगवा ली।
تو ساری فلم سارے تھانے کے لوگوں نے بیٹھ کے پوری جیزس فلم دیکھی اور انہوں نے کہا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ آج ہم مسیح یسوع کا پیغام نہیں سنا سکیں گے, لوگوں نے ہمیں روک دیا. لیکن وہ کہہ رہے کہ اس رات تھانے والوں کو ساری فلم دیکھی اور دیکھ کر تو وہ بڑے خوش بھی ہوئے. تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی بری فلم نہیں ہے, تو چلو صبح آپ چلے جائیں. تو یہی بات ہے. تو کوئی سوال ہے آپ اس کو جلدی سے چیزیں, اس کے بعد جیسا میں نے آپ کے بہت سارے دیکھے اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس اعتراض کا بھی جواب دے سکتے ہیں کہ حضرت سیمول ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں, لیکن آپ کی الہامی کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ شیطان اس کے روپ میں آیا, اور سول بادشاہ کے سامنے جب شیطان سیمول کے روپ میں آ سکتا ہے تو پھر ہم کیوں یقین کریں کہ صلیب پر مسیح کی جگہ کوئی اور شخص تھا؟ ہم کیوں یقین کریں کہ مسیح کی, یہ وہ جو بتا رہے ہیں کہ وہ اس کی روح آ گئی تھی, یہ وہی بات. اچھا, پہلی تو بات ہے کہ وہ جو وہاں پر لکھا ہے کہ سیمول نبی کی روح کو اس جادوگرنی نے بلا لیا تھا, وہ سارا واقعہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں کہ وہ ایسا ہوا تھا, بلکہ انہوں نے ایسا دکھایا. آج بھی شیطان کے لوگ جو ہیں, جادوگر جو ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آئیں آپ کے دادا سے بات کروا دیں, اور وہ وہی انہی کا جن جو ہے ان کا دادا بن کے ان سے بات کرتا ہے. اور کبھی وہ کہتے ہیں آئے ہم فلانے کو آپ سے بات کروا دیں, اور انہی کی ماں سے بات کروا دیتے ہیں, اور ان کی اپنی جو ان کی بدرو اور چڑیل ہوتی ہے اس سے ان کی بات کروا دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ واقعہ ہوا تھا. بائبل یہ نہیں کہتی ہے کہ وہ واقعی اصلی میں سول نبی آ گیا تھا, بلکہ جو سین بنایا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ جی آؤ میں آپ کے لیے سول کو بلا دوں. کوئی بائبل کہتی ہے کوئی بھی وہاں سے واپس نہیں آ سکتا. چھوٹی سی بات ایڈ کروں تاکہ ایک اور سوال ہے وہ بھی لے لیں. کہ بات یہ ہے, دیکھیں بھائی آپ جو کوئی بھی ہیں, ہم ایسے خدا پہ ایمان رکھتے جو کہ اتنا بے انصاف خدا ہو کہ کسی ایسے شخص کو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا اس کو مسیح کی جگہ پہ لا کے لٹکا دیا جائے اور وہ اس کی جگہ پہ جان دے دے اور مسیح چھوڑ دی جائیں. خداوند ہمارا خدا نا انصاف خدا نہیں ہے, وہ انصاف کا خدا ہے, اور اسی نے ایک بڑے مقصد کے لیے یسوع مسیح کو بھیجا تھا, اور یسوع مسیح کا مقصد ہی اپنے آپ کو گناہ کی قربانی کے لیے کفارہ بن کے پیش ہونا تھا, اور وہ کام انہوں نے کیا. اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ 3:16 میں, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو وہ ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے ہی ممکن تھی, کیونکہ خدا نے ہی کفارہ ٹھہرایا تھا, اور خدا نے ہی ایک کفارہ یسوع مسیح. اچھا, میں بھی اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بہت کفریہ عقیدہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ خدا جو ہے وہ انسانوں سے ڈر گیا اور اس نے کسی بندے کو بچانا تھا, اس نے عیسیٰ مسیح کو بچانا تھا کہ اس کی بجائے کہ وہ قدرت کے ساتھ بچاتا. یہ وہ خدا ہے جس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب اس نے موسیٰ کی قوم کو بچایا تو اس نے سمندر کو 2 ٹکڑے کر کے انہیں خشکی سے گزار دیا, اور سارے مصریوں نے یہ نظارہ دیکھا. اور آپ کے اپنے جو اسلامی عقائد ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کے ساتھ ایک بندے نے حملہ کر دیا تو ابابیلوں سے انہیں اس کو مروایا, اور دنیا نے دیکھا. اور آپ دیکھیں خدا جب بھی کسی کو بچاتا ہے, پیچھے آپ چلے جائیں کہ کس طرح صدرک مسک عبد النجو کو خدا نے آگ کی جلتی ہوئی بھٹی سے بچایا اور نظر آیا. اور یہاں پر دیکھیں خدا کیا کر رہا ہے کہ وہ مولوی نذیر والا کام کر رہا ہے. جو مولوی نذیر کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ اس کو اسلام آباد والی مسجد سے اس نے بچ کے نکلنا تھا, فوج گولیاں چلا رہی تھی تو برقع پہن کے باہر آ گیا, اور برقع پہن کے جا رہا تھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو مردانہ چال ہے, مولوی عزیز کو. تو خدا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھپتا پھرے, وہ تو انسان تھا بیچارہ, وہ اپنا بھیس بدل کے جا رہا تھا. خدا کسی کو بچاتا ہے تو قدرت کے ساتھ بچاتا ہے, اس طرح کے ہیلے بہانوں سے نہیں بچاتا. ایک سوال ہے اور یہ ایک جلدی سے میں اس کو لے لیتا ہوں اور پھر ہم اس کی کلوزنگ کی طرف جائیں گے. جناب میرا سوال بہت سادہ ہے. اگر میں آج کوئی جرم کر کے جیل میں جاتا ہوں اور جیل میں مجھے کوئی حضرت عیسیٰ کا پیغام سنا کر عیسائی کر لیتا ہے, اور میں ویسے ہی دعا کروں جیسے آپ نے اس حوالے میں پڑھا ہے, تو کیا میں بھی جیل سے آزاد ہو جاؤں گا؟ پہلے تو بات یہ ہے جناب کہ خدا دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے.
وہ اگر آپ جان بوجھ کے یہ کر کے خدا کو آزمانے کے لیے جائیں گے تو پھر مت توقع رکھیں کہ کوئی ایسا معجزہ آپ کا ہوگا۔ دوسری بات میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ ہم عیسائی نہیں، ہم مسیحی ہیں، کیونکہ ہمارے یسوع مسیح کا نام مسیح تھا اور مسیح سے ہم مسیحی کہلاتے ہیں۔ اور تیسری بات میں آپ کو کہتا چلوں کہ اگر آپ دل سے کنورٹ ہوں گے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ واقعہ ہی کسی بلکہ ایسی ناکردہ گناہ میں ہیں، اب یہ شخص جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ کسی بے گناہ تھے اور یہ بے گناہی میں بلکہ ایک اچھا کام کرنے کی وسیلہ سے جھوٹا الزام لگا کے ایک اچھا کام کیا، ایک بدروح کو نکالا اور اس کے اوپر مارے گئے، پیٹے گئے، رسوا کیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، اور پھر جیل میں بھی جا کے وہ خدا کی حمد کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، ستائش کر رہے ہیں، خدا کا کلام سنانا چاہ رہے ہیں۔ تو خدا کی قدرت میں کام کرنا ہی تھا۔ اگر ایسا ہی کام آپ کریں گے تو خدا آپ کی بھی ضرور سنے گا، لیکن اگر آپ خدا کو آزمانے کے لیے کریں گے یہ میں بھی تھوڑا سا میں اتنا لمبا کیوں جا رہے ہیں کہ آپ جیل جا کے یسوع کو آزمانا چاہتے ہیں؟ آپ کے اور بھی مسائل ہوں گے زندگی میں، آپ ان میں یسوع کو آزما لیں، یسوع کے نام کو آزما لیں اور یسوع کے نام کی قدرت کو لیں۔ اپنے آپ کو کہیں کہ مسیح یسوع اگر تو سچا ہے اور سننے والا ہے اور تو آسمانوں پر زندہ ہے تو میں یہ دعا کرتا ہوں، میری اس دعا کو سن۔ تو آپ اپنے گھر میں علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر، آپ چاہے اپنے کمرے میں بیٹھ کر، چاہے آپ اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر بھی یہ دعا اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کی دعا کو سنے گا۔ سچے دل سے آپ اسے پکاریں گے تو وہ آپ کی دعا کو سنے گا۔ اس کے لیے جیل نہ بھی جائیں تو آپ اس کے آزما سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور میں کیونکہ وہ شعر کی گواہی کسی کا سوال ہوگا، بہرحال وہ میں بتاتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر ضیاء، ہمارا وقت ہو گیا، ہم نے کلوز کرنا ہے۔ بہت سی باتیں اور تھی، لیکن وہ جو میں واقعہ بتا رہا تھا کہ خدا نے کیسے مجھے وہاں سے اس گوشتوالا کی اس حوالات سے بھی نکالا، اس سارے مقدمے میں سے بھی نکالا، ہر چیز سے جو جھوٹے مقدمے مجھ سے ڈالے گئے تھے، خدا نے ان کے اوپر بھی جو ہے بالکل اپنی قدرت دکھا کے ان کو شرمندہ کیا۔ اور آج بھی ہم نے یہاں دیکھا کہ جب ان خدا کے بندوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے تو اب وہ فوجداری کے حاکم بڑی منت، آخر میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس باب کی 16 باب کی 37 آیت سے 40 آیت پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ انہوں نے منت سماجت کی کہ چلے جاؤ۔ اب یہی ان کو ڈالنے والے ان کی منت سماجت کر رہے ہیں۔ اور خدا، ہمارا خدا عجیب خدا ہے، عجیب کام کرنے والا خدا ہے، عجیب قدرت رکھتا ہے، اور وہ قدرت آپ کی زندگی میں بھی کام کر سکتی ہے، لیکن سچائی کے، جو بھی سچائی کے ساتھ اس پہ آ جائے گا۔ یہ نہیں کہ جیسے بھی یہ سوال ہمارے پاس آیا کہ اگر میں یہ کر کے جرم کر کے پہنچ جاؤں تو کیا مسیح ہو جاؤں؟ نہیں، اگر آپ دل سے خدا کو پکاریں گے، اگر آپ دل سے اس پر ایمان لے آئیں گے، اگر آپ دل سے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانیں گے، تو لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کے کام ہوئے، جیسے پاسٹر ضیاء نے بھی بتایا، آپ اپنے دوسرے کسی کاموں میں بھی آزما کر دیکھیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ آپ ضرور اس کو آزما کر دیکھیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ ایمان لائیں، اور دل سے اگر آپ ایمان لائیں گے اور دل سے آپ دعا مانگیں گے تو آپ کے نہ صرف مسائل حل ہوں گے، بلکہ یہ دنیا کے مسائل تو چھوٹی سی بات ہے۔ خداوند ہمارا خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں اور اس ابدی زندگی میں لے کے جانے کے لیے وعدہ کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو کوئی بھی مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ آپ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس ہمیشہ کی زندگی میں لے جائیں گے جو خداوند ہمارے خدا کے پاس موجود ہے، جس کے لیے یسوع نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ خداوند آپ کو بھی وہاں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے، اس آسمانی مقاموں میں، اس جگہ پہ جو خدا کے پاس ہے، جس کو دنیا جنت کہتی ہے، فردوس کہتی ہے۔ میں اس کو خدا کی حضوری کی جگہ کہتا ہوں، جہاں پہ ہمارا خداوند موجود ہے، اس کا بیٹا یسوع مسیح موجود ہے، اس کا پاک روح موجود ہے، اور اس کے پاک روح کی قدرت آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے آج بھی کام کر رہی ہے۔ آج بھی جو بھی اس کے پاس آ جاتا ہے،
यीशु मसीह ने खुद फरमाया था, यूहन्ना की इंजील उसका 17वें बाब में लिखा हुआ है कि जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। आप चाहे किसी भी रंग, किसी भी मज़हब, किसी भी नस्ल से हैं, आप अगर दिल के साथ उसके पास आ जाएंगे तो वादों का सच्चा खुदा और हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो हमारी शिफात करने के लिए बाप के पास मौजूद है, वो ज़रूर शिफात करेगा और वो ज़रूर आपको हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करेगा और आपको हमेशा की हलाकत से बचा के आपको और आपकी नस्लों को वो हमेशा की ज़िंदगी में ले जाएगा। क्या आप उस हमेशा की ज़िंदगी में जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप वाकया ही दिल से तैयार होकर जाना चाहते हैं? तो यीशु मसीह पे ईमान लाएं, कलाम मुकद्दस यानी अनाजील को पढ़ें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और खुदावंद की कुदरत को अपने अंदर काम करने दें और उसकी कुदरत आएगी और आपको हमेशा की ज़िंदगी में ले जाएगी। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपकी रहनुमाई करे। आमीन।